मेरी बीवी 2 बच्चों के बाद मोटी हो गई तो मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी बीवी बेपनाह हसीन थी, मगर इसके करीब जाते ही मुझ पर गनूदगी तारी हो जाती। मैं परेशान रहने लगा। एक दिन घर में काम करने वाली मासी बोली, सच जानना है तो कल वक्त से पहले घर आ जाना। अगले दिन मैं घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखते ही मेरे होश उड़ गए। आज मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान और डरा हुआ था, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। वो औरत मेरे साथ थी जिसको देखते ही मेरी बीवी ने घर सर पर उठा लेना था, और ये जायज़ भी था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने एक बहुत बड़ा कदम तो उठा लिया था, लेकिन अब उसके बाद ये हालात ही मेरे लिए असल इम्तिहान बनने वाले थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी बीवी सामने खड़ी थी। उसने जब हमें देखा तो वो सारी बात समझ गई, क्योंकि इस लड़की का हुलिया ही ऐसा था। मुझे लगा कि अभी से वो वावेला शुरू करेगी, सारा घर सर पे उठा लेगी कि मैंने उसके साथ बेवफाई की, उसे धोखा दिया। लेकिन जैसे ही मेरी बीवी ने अपनी सौतन को देखा, उसने ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गया। और उसने आगे बढ़कर अपनी सौतन का चेहरा, मेरा नाम वलीद है, मेरी शादी मेरी माँ ने करवाई और शादी के 1 साल बाद वो इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद घर का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदल गया था। मेरी बीवी सलमा का अख्तियार पूरे घर पर हो गया और हर चीज़ उसी की मर्ज़ी से चलने लगी। खाने पीने की बहुत शौकीन थी और जिस वक्त जो जिस चीज़ को दिल करता खाने बैठ जाती। कभी आधी रात को किचन में घुस जाया करती थी और अपने लिए कुछ ना कुछ निकाल कर खाने लगती। सलमा देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका रंग थोड़ा सा सांवला था। शादी के इब्तदाई दिनों में तो अच्छे गुजरे, मुझे भी कोई मसला नहीं था। हालांकि हमेशा से मोहब्बत की शादी करना चाहता था, लेकिन किस्मत में वो लिखा था जो मैंने चुना था। फिर भी मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं था तो मैं हुस्न परस्त इंसान, लेकिन सलमा के साथ गुजारा हो रहा था। अल्लाह ने 2 बेटियों से नवाजा और उनके बाद सलमा का वज़न इतना बढ़ गया कि वो मेरी बीवी कम और माँ ज़्यादा लगने लगी। बाहर जाते तो लोग भी यही कहते। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात मेरे लिए परेशानी का सबब बनने लगी। जब सलमा के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचता तो हैरानगी होती कि कैसे गुजरेगी। अब मेरा दिल नई ख्वाहिशात में उलझने लगा था। मेरा एक दोस्त अक्सर मुझे कहता कि अगर दूसरी शादी करनी है तो अभी कर लो, अभी उम्र है, अभी अच्छी लड़की मिल सकती है। अगर सोचने में 3-4 साल निकाल दिए तो फिर तेरी हालत भी अपनी बीवी जैसी हो जाएगी। वो मजाक करता, लेकिन उसकी बात में एक हकीकत छुपी हुई थी जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। एक दिन उसने कहा कि वो मेरे लिए एक कुंवारी लड़की का इंतज़ाम कर सकता है, बस मुझे उसकी बात माननी होगी और थोड़े पैसे खुद पर खर्च करने होंगे, क्योंकि जहेज़ नहीं आएगा और ना ही शादी का कोई खर्चा वो लोग उठाएंगे। ये सुनकर मुझे अंदरूनी खुशी महसूस हुई। कुंवारी लड़की मिल जाएगी, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। मैंने अपने दोस्त को हाँ कह दी। अब बस सब कुछ तय होना था। उधर सलमा को इस बात की खबर भी नहीं थी कि मैं दूसरी शादी का पूरा प्लान बना चुका हूँ। सलमा को देखकर अब दिल में मोहब्बत का जज्बा ख़त्म हो चुका था। उसकी पुरानी यादें भी जहन में धुंधला रही थीं। हर चीज़ पर इसका अख्तियार बढ़ चुका था। मैं खुद को बेबस महसूस करने लगा। शादी के बाद सलमा अजीब तब्दीली आ चुकी थी। खाने पीने का शौक तो था ही, लेकिन अब हद से बढ़ने लगा था। ना अपना ख्याल रखती, ना अपनी सेहत की परवाह करती। जब कभी मैं इशारा देता कि अपना वज़न कम करो तो हंस कर टाल देती कि बच्चों के बाद सबका वज़न बढ़ ही जाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ रहा था। मेरी आंखों के ख्वाब बदलने लगे थे। मैं जिस ज़िंदगी की ख्वाहिश करता था वो अब धुंधली हो चुकी थी। एक खूबसूरत बीवी का ख्वाब देखने वाला आदमी ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकता था जो दिन ब दिन अपनी शख्सियत खो रही थी। मेरे दोस्त ने कहा कि उसने एक जगह बात की है। लड़की कम उम्र है, खूबसूरत भी है, लेकिन उसके घर वाले पैसों के मामले में कुछ सख्त हैं। अगर शादी करनी है तो थोड़े पैसे लगाने होंगे। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन जब सोचा कि सलमा के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने की बजाय
अगर दूसरी शादी के लिए थोड़े पैसे लगाने पड़े तो कोई नुकसान नहीं है। मैंने अपने दोस्त को कह दिया कि बात आगे बढ़ाओ। उधर सलमा हस्बे मामूल अपने मशगलों में मसरूफ़ थी। खाने पकाने में उसकी सारी तवज्जो थी और वो ख़ुद को मज़ीद मोटा करती जा रही थी। मैं अब ज़्यादा वक्त घर से बाहर रहने लगा था। कभी काम का बहाना, कभी दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का बहाना, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं इस माहौल से बचना चाहता था। सलमा को मेरे बदलते रवैये का एहसास नहीं था। शायद वो ये समझ रही थी कि वक्त के साथ सब कुछ मामूल पर आ ही जाएगा, या शायद वो इस भरम में थी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। दूसरी शादी के बारे में सोचना मेरा जुनून बन चुका था। दिल चाहता था कि जल्द अज जल्द सलमा से जान छुड़वाऊं, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं जान नहीं छुड़वा सकता था, क्योंकि वो मेरी बीवी थी, मेरे बच्चों की माँ थी। अगर बराह रास्त छोड़ने का सोचता तो उसके बाद के मसाइल मेरे लिए खुद दर्द सर बन जाते। अब वह हल यही था कि मैं दूसरी शादी कर लूँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि लड़की के घर वालों से मुलाकात करनी होगी। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। अब बस अगला कदम उठाना था। सलमा को जैसे जैसे मेरा बदला हुआ रवैया महसूस होता जा रहा था, वैसे वैसे वो भी बदलने लगी थी। कभी कभी मुझसे पूछती कि मैं ज़्यादा वक्त बाहर क्यों गुजारने लगा हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोई बहाना बनाकर बात ख़त्म कर देता। हकीकत ये थी कि मैं उसकी शक्ल देखकर अब उकता चुका था। वो औरत जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था, वो बोझ लगने लगी थी। मैंने एक बार उसे एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो अपना वज़न कम करे, ख़ुद को पहले जैसा बनाए, लेकिन उसने मेरी बात को हल्का लिया। उसके लिए ये सब आम सी बातें थीं, लेकिन मेरे लिए आम नहीं था। दिन गुजरते जा रहे थे। मेरा दोस्त जल्द अज जल्द शादी करवाने के लिए कह रहा था, लेकिन मुझे सलमा से छुपकर सब कुछ करना था। मैं नहीं चाहता था कि उसे कुछ पता चले, क्योंकि अगर उसे इल्म हो जाता तो वो क़यामत खड़ी कर देती। मैं अब पहले से ज़्यादा मोहतात हो चुका था। घर में भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता था, क्योंकि हर वक्त सलमा को देखना अब मेरे लिए अजियत बन चुका था। मैंने अपने दोस्त से कह दिया कि मैं तैयार हूँ, जो करना है जल्दी करो, मुझे अब इस बोझ से निजात दिलाओ। मेरे दोस्त ने कहा कि अगले हफ्ते मुलाकात तय करनी है। लड़की के घर वालों से बात हो चुकी है। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि ये सब जल्दी मुमकिन हो रहा है। सलमा अब भी अपनी दुनिया में मगन थी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वो हस्बे मामूल खाने पीने में मसरूफ़ रहती, दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी, और मुझे लगता था कि अगर मैंने अब भी कुछ ना किया तो हमेशा के लिए उसके साथ ही रहना पड़ेगा। अब वक्त आ चुका है कि मैं एक फ़ैसला कर लेता। मेरे दिल में दूसरी शादी के लिए जो ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी, वो अब शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। मैंने अंदर अब किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं थी। मैं सिर्फ अपने फ़ैसले पर अमल करना चाहता था और नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता था। मैंने निकाह कर लिया था। सानिया अब मेरी बीवी बन चुकी थी। मेरे दोस्त और उसकी बीवी ने मेरा बहुत साथ दिया था। वो मेरी फैमिली बनकर सानिया के घर रिश्ता लेकर गए थे। सानिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दुबली पतली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसी मुझे हमेशा से चाहिए थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी हसीन लड़की मुझे मिल गई है। मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत में एक ऐसी बीवी आएगी। सोनिया को पहले ही बता दिया था कि मेरी पहले शादी हो चुकी है और उसे सौतन के साथ रहना होगा, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बोलती भी बहुत प्यारा थी, उसका लहजा धीमा था और उसकी आंखों में मासूमियत भी थी। सादगी से निकाह हो गया और उसके माँ बाप ने कहा कि हम बाहर के मुल्क जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटी पाकिस्तान में रहना चाहती है, इसलिए हम उसकी शादी करके जा रहे हैं। ये बात मेरे लिए भी अच्छी थी कि लड़की के आगे पीछे कोई नहीं था, क्योंकि पहले ही सलमा के रिश्तेदारों के मामलात और फैमिली फंक्शन भुगत भुगत कर तंग आ चुका था। सलमा की 5 बहनें थीं। कभी किसी की शादी होती तो कभी कोई बीमार हो जाती, कभी किसी के बच्चे पैदा होते। हर वक्त इनके घर आना जाना लगा रहता था
اور میں اس سب سے اکتا چکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ثانیہ کے ساتھ زندگی بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ شادی کے ایک ہفتے بعد ملک چھوڑ کر جا رہے تھے اور وہ مکمل طور پر میری ذمہ داری بننے والی تھی۔ شادی ہو چکی تھی، اب گھر واپس جانے کا وقت آ گیا تھا۔ میرے دوست نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں سلمیٰ کو پہلے ہی دوسری شادی کے بارے میں بتا دیتا تو وہ بہت زیادہ واویلا کرتی، شور مچاتی اور شاید میری زندگی عذاب بنا دیتی، لیکن اگر اسے عین ٹائم پر پتہ چلے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ میرے دوست کی بات میرے دل کو لگی تھی، اس لیے میں نے شادی سے پہلے سلمیٰ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جس وقت میں ثانیہ کو دلہن بنا کر گھر لے کر پہنچا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ سلمیٰ اس موقع پر کیسا رد عمل دے گی۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی، سلمیٰ نے دروازہ کھولا اور سامنے مجھے ایک دلہن کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ دیکھتے ہی زور زور سے چیخنے چلانے لگے گی، شور مچائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے نہ کوئی شور مچایا، کچھ بولنے کی بجائے چپ چاپ منہ پھیر کر وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کے اس رد عمل پر حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے برا بھلا کہے گی، غصے میں آ کر کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرے گی، لیکن وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ میں نے ثانیہ کو اس کے کمرے میں بٹھایا اور خود سلمیٰ کے کمرے میں گیا۔ مجھے لگا کہ اب کوئی نہ کوئی طوفان آئے گا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سلمیٰ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ غصہ تھا، نہ آنسو تھے، نہ ہی کوئی چیخو پکار۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا کہ میں مجبور تھا، میری زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا، تم صرف بچیوں میں لگی رہتی ہو اور کوئی بیٹا بھی نہیں ہے ابھی تک۔ میں نے اسے ادھر ادھر کی باتیں سنائی تاکہ اسے یقین دلا سکوں کہ میں نے جو کیا وہ مجبوری میں کیا۔ سلمیٰ چپ چاپ بیٹھی میری ساری باتیں سنتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، جیسے آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی کہیں گے وہی ہوگا۔ اگر آپ مجھے بتاتے یا نہ بتاتے، یا میری اجازت لیتے یا نہ لیتے، آپ نے پھر بھی شادی کرنی تھی، تو جو آپ نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ میں حیران ہوا کہ سلمیٰ اتنے صبر سے کام لے رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جو کوئی جھگڑا کرے گی یا کچھ نہ کچھ کہے گی، لیکن اس نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ وہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کوئی اثر بچیوں پر پڑے، لیکن اس کے بدلے میں اس کے سارے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ میں نے فوراً کہا کہ ارے کیوں نہیں، میں تمہیں سارے حقوق دوں گا، تم میری پہلی بیوی ہو، تمہارا تو میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، تمہیں اور ہماری بیٹیوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارا حق بھی ادا کروں گا اور تمہیں وہی عزت دوں گا جو پہلے تھی۔ 2 دن تک سلمیٰ کا موڈ کچھ خراب رہا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ثانیہ کو قبول کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے لگی تھیں اور ایک فیملی کی طرح رہنے لگی تھیں۔ گھر کا ماحول پہلے سے بہتر محسوس ہونے لگا۔ سلمیٰ نے ثانیہ کے ساتھ گلے ملنا شروع کر دیا اور ثانیہ بھی کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح اس کے قریب ہو جائے۔ سلمیٰ نے اگرچہ اپنے دل کی ہر بات نہیں بتائی تھی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ حالات بدل چکے ہیں اور اس کے پاس قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ثانیہ بہت سمجھدار تھی، وہ سلمیٰ سے عزت سے پیش آتی، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتی اور گھر کے تمام کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتی تھی۔ اگرچہ سلمیٰ کو شروع میں یہ سب پسند نہیں آیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ نرم پڑنے لگی تھی۔ سلمیٰ کو بھی شاید احساس ہونے لگا تھا کہ ثانیہ کوئی بری لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ مل کر گھر کے معاملات سنبھالنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگا۔ اب گھر میں وہ شور شرابہ، لڑائی جھگڑا نہیں تھا جس کی توقع تھی۔ سلمیٰ نے ہر بات کو خاموشی سے قبول کر لیا تھا اور ثانیہ بھی اپنی سمجھداری سے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری دوسری شادی کے بعد گھر کا ماحول اتنا پرسکون ہوگا۔ سلمیٰ نے اپنا صبر اور سمجھداری دکھائی تھی اور ثانیہ نے بھی اپنا مقام بنانے کے لیے
اچھا رویہ اپنایا تھا۔ اب گھر کے سارے معاملات اچھے طریقے سے چل رہے تھے۔ سلمیٰ اپنے بچوں میں مگن رہتی اور ثانیہ میری خدمت میں لگی رہتی۔ میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے ہو رہے تھے۔ میرے لیے زندگی پرسکون ہو گئی تھی، اور ایک طرف سلمیٰ کی محبت اور بچوں کی ذمہ داری تھی، اور دوسری طرف ثانیہ کی محبت اور اس کی حسین جوانی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میری زندگی سکون سے گزرے گی، کیونکہ سب کچھ میرے مطابق ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے سلمیٰ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے اس پر وہ ظلم کیا تھا جسے کوئی بھی عورت آسانی سے قبول نہیں کر سکتی، لیکن وہ عورتوں کی طرح شور مچانے والی نہیں تھی۔ نہ ہی اس نے مجھے طعنے دیے، نہ کوئی الزام لگائے، بلکہ خاموشی سے ہر بات مانی، اور اس معاملے میں میرے لیے آسانی پیدا کر چکی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ وہ اپنی دو چار باتیں منوانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے دل میں یہی سوچا تھا کہ چلو، اگر میں نے اس پر ایک بڑا ظلم کر دیا تو اس کے بدلے میں اگر وہ کچھ مانگ رہی ہے تو مان لینے میں حرج کیا ہے۔ اس نے کہا کہ گھر میں نوکرانی رکھ دی جائے تاکہ اسے سارے کام نہیں ہوتے، تو میں انہیں فوراً نوکرانی رکھ لی۔ حالانکہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ چلو، اتنا حق تو اس کا بنتا ہی ہے۔ سلمیٰ نے کبھی کسی چیز کی زیادہ ضد نہیں کی تھی، وہ چپ چاپ ہر بات مان لیتی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا میں نے بغیر کوئی اعتراض کیے اس کی بات مان لی، اور گھر میں ایک نوکرانی کا انتظام کر دیا۔ چند دن سب کچھ نارمل رہا، لیکن پھر اچانک میرے ساتھ کچھ عجیب ہونے لگا۔ جیسے ہی میں ثانیہ کے قریب جانے لگتا یا اس کے کمرے میں داخل ہوتا تو میرے جسم پر ایک عجیب سی غنودگی طاری ہونے لگتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور میرا دماغ سن ہو رہا ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں ایسا کون سا سخت جسمانی کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے تھک جاتا ہوں؟ میں تو زیادہ وقت کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام بھی نہیں کرتا۔ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ثانیہ کے پاس جاتے ہی بے ہوش کیوں ہو جاتا ہوں۔ پہلے پہل میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن جب بار بار یہی ہونے لگا تو میں واقعی پریشان ہونے لگا۔ ہر رات جب میں ثانیہ کے پاس جاتا تو مجھے لگتا تھا کہ میرے اوپر کوئی نیند کا بوجھ ڈال رہا ہے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگتی تھیں، اور میں خود کو روکنے کی جتنی بھی کوشش کرتا، میرے حواس اس قدر میرا ساتھ چھوڑ دیتے۔ میں نے سوچا کہ یہ سب میرے وہم کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ شاید میرے دماغ میں کوئی ایسی بات بیٹھ گئی ہے جس کی وجہ سے میں خود کو بے ہوش محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دل کو کئی بار تسلی دی، لیکن پھر بھی میرا ذہن یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتفاقیہ ہو رہا ہے۔ سلمیٰ بہت محبت سے ثانیہ کا خیال رکھ رہی تھی۔ گھر میں ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دوسری شادی کے بعد میری زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود یہ عجیب و غریب واقعہ مسلسل میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سلمیٰ کے کمرے میں جانے پر مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، میں بالکل ٹھیک رہتا تھا، لیکن جیسے ہی ثانیہ کے کمرے میں قدم رکھتا تو میرا دماغ معاف ہونے لگتا تھا۔ میں نے اس بارے میں ثانیہ سے بھی بات کی اور اس سے پوچھا کہ کیا اسے بھی کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے۔ ثانیہ نے بھی حیران ہو کر کہا کہ اسے کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی یہ دیکھ کر پریشان تھی کہ میں اس کے پاس آ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ مجھے شک ہوا کہ شاید میرے کمرے میں کچھ ایسا ہے جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ میں نے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی، ہر چیز کو غور سے دیکھا، لیکن وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو غیر معمولی ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی میرے کمرے میں آ کر کچھ کرتا ہو۔ میں نے اس پر بھی غور کیا اور کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ لگا دیا تاکہ پتہ چل سکے میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں نے کیمرہ لگا دیا اور پوری رات کی ویڈیو دیکھی، لیکن وہاں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو مجھے اس بات کی وضاحت دے سکے کہ میں بے ہوش کیوں ہوتا ہوں۔ میں نے اس بارے میں سلمیٰ سے بھی بات کی اور اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش بھی کی،
میں نے عام باتوں میں اس سے پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے ناراض تو نہیں، کیا اس کے دل میں کوئی نفرت تو نہیں، کیا اس کے دل میں کوئی زہر تو نہیں ہے۔ میں نے چاہا کہ وہ کچھ ایسا بول دے جس سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ وہ اندر سے کچھ اور سوچ رہی ہے، لیکن سلمیٰ کے انداز میں کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ سلمیٰ نے کہا کہ اس نے اس حالات کو قبول کر لیا ہے، اب اس کے لیے کچھ بھی بدلا ہوا نہیں ہے، بلکہ الٹا میں اس سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دل سے ناراض نہیں ہے اور وہ واقعی اپنے دل کو مطمئن کر چکی ہے، اس کے دل میں کوئی زہر نہیں ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ مجھے اب بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں جتنا اس پر غور کرتا تھا اتنا ہی میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت بار یہ سوچا کہ شاید میرا دماغ تھک چکا ہے اور یہ سب میری ذہنی حالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ہر بار میں اس بات کو رد کر دیتا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صرف ثانیہ کے کمرے میں جا کر ہی مجھے ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں اب بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے مختلف طریقوں سے جاننے کی بھی کوشش کی کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے گھر کے دوسرے افراد سے بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے بھی کچھ عجیب محسوس کیا ہے، لیکن سب کا جواب نفی میں تھا، سب کچھ نارمل تھا، صرف میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں جتنا اس معاملے میں الجھ رہا تھا اتنا ہی میرے اندر خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ مجھے شروع سے ہی سلمیٰ پر شک تھا کہ شاید وہی کچھ ایسا کر رہی ہے جس کی وجہ سے میں اور ثانیہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پا رہے۔ میرا سکون ختم ہو چکا تھا۔ میری امیدیں اور خواب جو میں نے ثانیہ کے ساتھ دیکھے تھے وہ سب برباد ہو رہے تھے۔ میں اکثر سلمیٰ کے پاس بیٹھتا اور باتوں میں اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا کہ کیا وہ دل میں کوئی بات چھپا رہی ہے، لیکن وہ کبھی بھی کوئی منفی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں نے ان حالات کو قبول کر لیا ہے اور میں خوش ہوں، مجھے اس سب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سلمیٰ کی ایک بہت قریبی سہیلی تھی جس کے ساتھ وہ دل کی ہر بات کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کے ذریعے مجھے کچھ پتہ چل سکے۔ ایک دن سلمیٰ اس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے قریب ہو گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ میرے دل میں شک تھا کہ شاید وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہی ہو، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے سنا کہ سلمیٰ میرے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میرا شوہر خوش ہے تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اس کے لہجے میں کوئی جلن یا غصہ محسوس نہیں کیا، بلکہ وہ حقیقت میں مطمئن لگ رہی تھی۔ میں مزید پریشان ہو گیا۔ اگر سلمیٰ یہ سب نہیں کر رہی تو پھر کون تھا جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ میں سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں جیسے ہی ثانیہ کے کمرے میں داخل ہوتا تو مجھ پر نیند اور غنودگی طاری ہو جاتی، جیسے کسی نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہو یا میرے جسم کو بے جان بنا دیا ہو۔ میں جتنا زیادہ اس معاملے پر غور کرتا اتنا ہی مزید الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر میں نوکرانی تھی جو سلمیٰ کی مدد کے لیے رکھی گئی تھی، وہ کافی سمجھدار اور چلاک لگتی تھی۔ ایک دن اس نے میری پریشانی کو دیکھ کر مجھ سے کہا کہ صاحب جی آپ کے گھر میں کچھ بہت الٹا سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ کیا مطلب، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس نے چاروں طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا کہ صاحب جی آپ کسی دن گھر جلدی آ کر خود دیکھیں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں کچھ نہیں بول سکتی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں اس کی بات سن کر مزید پریشان ہو گیا کہ آخر وہ کیا بات تھی جو وہ مجھ سے کہہ نہیں پا رہی تھی۔
میرے دل میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ کیا سلمیٰ واقعی کچھ کر رہی تھی یا ثانیہ کے بارے میں کچھ ایسا تھا جس سے میں ناواقف تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن جلدی گھر آ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تاکہ حقیقت معلوم کر سکوں۔ ایک دن میں دفتر سے جلدی گھر آ گیا۔ سلمیٰ گھر پر نہیں تھی۔ وہ صبح ہی مجھے بتا چکی تھی کہ اسے اپنی سہیلی کے گھر جانا ہے جس کے ساتھ وہ کل فون پر بات کر رہی تھی۔ شاید کوئی مسئلہ تھا اس لیے وہ وہاں جا رہی تھی، لیکن ثانیہ گھر پر تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو ثانیہ کے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے اپنی سماعتوں پر زور دیا اور جو کچھ میں سن رہا تھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ثانیہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اس آدمی سے شادی صرف پیسوں کے لیے کی تھی۔ میں ابھی اس کو اپنی باتوں میں الجھاؤں گی اور اس سے یہ گھر اور اس کی وہ دکانیں اپنے نام لکھوا کر پھر میں اس سے خلا لے لوں گی۔ میں کیوں شادی کروں 2 بچوں کے باپ کے ساتھ؟ وہ شادی شدہ آدمی ہے۔ یہ سب تو میں نے صرف اس کے پیسوں کے لیے کیا ہے، لیکن پہلے مجھے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سارا کچھ میرے نام کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ابھی تو میں نے قدم پھونک پھونک کر رکھنے ہیں۔ میں تو کبھی بھی اس کو اپنے قریب نہیں آنے دوں۔ اس لیے شام ہوتے ہی میں اس کی چائے میں نیند کی دوا ملا دیتی ہوں۔ جس دن اس نے میرے کمرے میں آنا ہوتا ہے میں یہی کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں سکتے میں کھڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے اپنے گھر میں میری اپنی بیوی میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ جس عورت کے لیے میں نے اپنی پہلی بیوی کو تکلیف دی، جس کے لیے میں نے اپنے رشتے داؤ پر لگا دیے، وہی عورت میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ میری محبت، میرے خواب، سب کچھ ایک پل میں راکھ ہو گئے۔ میں مزید کچھ سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں دھیرے سے پیچھے ہٹا اور میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر سے میرے وجود میں جیسے ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میرے دل اور دماغ پر ایک بھاری بوجھ آن پڑا تھا۔ میں نے جو کچھ سنا تھا اس نے میری ساری دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ میں ثانیہ کی بات سن کر سکتے میں آ چکا تھا۔ میرے دل پر ایک زوردار چوٹ لگی تھی، جیسے کسی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کے لیے میں نے اپنی پہلی بیوی کے جذبات کو نظر انداز کیا، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے فیصلے بدلے، وہی عورت میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے سلمیٰ جیسی نیک عورت کے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے ایک موقع پر آ کر سلمیٰ کی محبت اور قربانیوں کو پس پشت ڈال دیا تھا اور ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جو صرف اپنے فائدے کے لیے میرے قریب آئی تھی۔ مجھے مزید کوئی وقت ضائع کرنا مناسب نہیں لگا۔ میں نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، میز پر بیٹھ کر طلاق نامہ لکھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کاغذ پر صاف الفاظ میں لکھ دیا کہ میں ثانیہ کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ سب لکھنے کے بعد میں نے اس کاغذ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور سیدھا ثانیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ثانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے سامنے طلاق نامہ رکھا اور کہا کہ اب میرے گھر سے چلی جاؤ۔ میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ تمہارے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ تم نے جو کچھ کہا وہ سب میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ میں نے تم پر جو اعتماد کیا تھا وہ ایک پل میں ٹوٹ گیا ہے۔ تمہاری چالاکیاں، تمہاری منصوبہ بندیاں، سب کچھ بے نقاب ہو چکا ہے۔ میں تمہیں مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ثانیہ کے چہرے پر حیرت اور خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے شاید امید نہیں تھی
کہ میں سب کچھ جان جاؤں گا اور کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں نے کہا کہ اب تمہارے پاس اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تمہیں میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، تم نے میرے اعتماد کو توڑا۔ میں نے سلمیٰ کے ساتھ بے وفائی کی، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اس نے اپنے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھی، لیکن تمہاری نیت ہی خراب تھی۔ تم صرف پیسے کے لیے میرے قریب آئی تھی۔ تمہاری سچائیاں میرے سامنے آ چکی ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم خود ہی یہاں سے چلی جاؤ۔ ثانیہ نے ایک آخری بار میری طرف دیکھا، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں وہاں سے پلٹ کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد وہ اپنا سامان لے کر اس گھر سے چلی گئی۔ رات کو سلمیٰ گھر واپس آئی۔ وہ پرسکون تھی، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ گھر میں کیا طوفان گزر چکا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، میں اس کے قریب گیا اور بے اختیار اس کے قدموں میں گر گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میرا دل بوجھل تھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر چکا ہوں، میں نے تمہیں دکھ دیا، میں نے تمہارے صبر اور محبت کو آزمایا، لیکن تم نے پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ تم نے خود کو اس حال میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا جب میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں نے تمہارے جذبات کی قدر نہیں کی، میں نے تمہیں نظر انداز کیا، لیکن تم نے کسی لمحے بھی مجھ سے نفرت نہیں کی۔ میں نے تمہاری آزمائش لی، لیکن تم ہمیشہ سرخرو ہوئی۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ ہر تکلیف کے بعد بھی پرسکون ہو۔ میں نے کہا بھی، تم نے ہمیشہ مجھ سے وفا کی، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، اور میں نے تمہیں ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، لیکن اب میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، اور میں نے اس غلطی کو سدھار بھی لیا ہے۔ میں نے ثانیہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ سلمیٰ نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ جب تم اسے میرے سر پر لے کر آئے تھے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، میرا دل بہت رنجیدہ ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کیا، میں نے صبر کر لیا۔ میں نے اللہ سے کہا کہ تو ہی میرا انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے کسی اور سے شکوہ نہیں کیا، میں نے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھا، اور آج اللہ نے انصاف کر دیا ہے۔ مجھے سب کا بدلہ نہیں چاہیے، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں نے سلمیٰ کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ اب میں کبھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ میں نے جو غلطی کی تھی وہ زندگی کا ایک سبق بن چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا۔ میں نے سلمیٰ کو کہا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے، اور وہ پہلے سے زیادہ وزن بڑھا چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تھوڑا میرے حساب سے چلو اور اپنی صحت پر بھی دھیان دو۔ وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنی خوراک کو بہتر کیا، اپنی صحت کو توجہ دی، اور کچھ ہی مہینوں میں اس نے 15 سے 20 کلو وزن کم کر لیا اور پھر سے پہلے جیسی ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی پہلے سے نکل آئی، اس کی شخصیت میں ایک نیا اعتماد آ گیا۔ ہماری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ اب ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی غلط فہمی نہیں تھی، کوئی بے وفائی نہیں تھی۔ اب میرا گھر پھر سے خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی قربانیوں کو پہچان لیا تھا، اور اب میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں دوسری شادی یا کسی اور عورت کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ میرے لیے میری اصل خوشی میری اپنی بیوی اور میرے بچے تھے۔ میں نے جو سبق سیکھا تھا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی بن چکا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔